तमाम किस्म की हम्द व सना, अज़मत व किबरियाई, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने सारी कायनात को तने तनहा 6 दिन में पैदा किया, बनाया और तमाम मखलूक़ात को उसी ने पैदा किया। इन सारी मखलूक़ात में 2 मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का मुकल्लफ़ और ज़िम्मेदार बनाया, और ये 2 मखलूक़ात जन्नत और जहन्नम में जाने वाली है। इन्हीं 2 मखलूक़ात पर पूरी शरीयत, पूरा दीन, पूरा अल्लाह ताला का भेजा हुआ निज़ाम, उसका सिस्टम और दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर इसी से मुताल्लिक़ हैं। यानी इससे मुराद इन मखलूक़ात में जिन्न व इंस हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ़ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ये मखलूक कोई मामूली मखलूक नहीं थी। ये मखलूक और कोई ऐसी कौम नहीं थी, कोई ऐसी उम्मत नहीं थी कि अल्लाह ताला को उसकी अपनी इबादत के लिए ज़रूरत पेश आए, क्योंकि इस मखलूक़ात से पहले, इंसानों के बनाए जाने से पहले अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक़ को पैदा किया था जिसको नूरी मखलूक़ कहा जाता था, यानी मलाइका। वो मलाइका, वो फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला की सुबह शाम हर लम्हा, हर मिनट जो है अल्लाह ताला की इबादत में, इताअत में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उस मखलूक़ की सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि बस उनका काम अल्लाह के हुक्म की इताअत करना है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून, उनसे नाफरमानी का सुदूर ही नामुमकिन है। नाफरमानी इस कौम से, इस मखलूक़ से नहीं होती। उनका काम क्या है? व यफ़अलूना मा युअमरून, जो हुक्म अल्लाह उनको देता है उसको कर गुज़रते हैं, उसको करते हैं। वो जब ऐसी मखलूक़ मौजूद थी जो अल्लाह की इबादत में लगी हुई थी, मसरूफ़ थी, तो अल्लाह ताला ने इस मखलूक़ के सामने फ़रिश्त, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, ज़मीन में अपना खलीफ़ा मैं बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तो क्यों अपना खलीफा बना रहा है, क्यों ऐसी मखलूक़ पैदा कर रहा है जो ज़मीन में क्या करेगी? फितना फसाद करेगी, खून खराबा करेगी, बुराइयां करेगी, तेरी नाफरमानी करेगी। अलगरज़ फ़रिश्तों ने जितना कुछ कहना था कह दिया, और ये भी कहा कि हम तो तेरी इबादत के लिए हर लम्हा सुबह शाम हाजिर हैं, फिर ये मखलूक़ क्यों पैदा कर रहा है? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जिसका ज़िक्र आता है तफसीली तौर पर, कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तब फरिश्ते सुकूत इख्तियार किए, खामोश हुए। तो ये वो मखलूक़ हैं इंसान जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। सबसे बड़ी खूबी ये है इस इंसान की कि जो पहले इंसान बनाए गए, पहले इंसान जो पैदा किए गए, हज़रत आदम, जो पूरी नस्ल इंसानी के बाप हैं, और वहीं से इस्लाम का आगाज़ होता है, वहीं से इस्लाम की इब्तिदा होती है, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उसी इस्लाम दीन, उसी दीन इस्लाम की तकमील होती है, मुकम्मल होता है।
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ضمناً یہ بات میں کہہ رہا ہوں چونکہ حالات یہ ہیں، اسلام پر مختلف حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے اسلام کے تعلق سے بدگمان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی شبیہ پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب انداز سے پیش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں خود وہ مسلمان یا وہ لوگ جن کی کچھ بات جو ہے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جیسے سیاسی لیڈران وغیرہ، تو انہی سیاسی لیڈران میں سے ایک لیڈر نے کہا تھا، جو میڈیا پہ وہ بات آئی تھی، کہ سارے مسلمان ہندو تھے یا ہندو ہیں، اور ہندو مذہب اسلام سے بہت قدیم مذہب ہے۔ اس کے جواب میں مختلف دانشوران نے جوابات دیے، اس کا جو ہے ریئیکشن رد عمل میں مختلف جوابات دیے۔ میں نے جب دیکھا تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ جواب دینے والوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام 1500 سال پرانا مذہب ہے، تو دوسری قوم کے لوگ وہ کہیں گے بھائی آپ کا دین یا اسلام صرف 1500 سال پرانا ہے، اور ہمارا مذہب یعنی ہندو مذہب وہ بہت قدیم ہے، چاہے ہندو مذہب ہو یا پھر آرین ہو، ڈراویڑ قوم ہو، یا پھر دوسری اور ذاتیں جو ملک میں ہندوستان میں پائی جاتی تھی۔ تو ان کو یہ جواب مل سکتا ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں ایسے جواب کا۔ تو مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، 1500 سال پرانا ہے۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر سامنے والے کو موقع ملے گا کہ بھائی آپ کا دین مذہب 1500 سال پرانا ہے اسلام، تو ہمارا مذہب 5000 سال پرانا ہے۔ تو جواب جیسے گوتم بدھ کا یا بدھزم ہے، بہت پرانا ہے یہ بھی۔ تو اب مسلمان چونکہ دین سے بہت دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے، دین سے، اس لیے وہ جو دانشوران کہلاتے ہیں ان کی بھی اسٹڈی جو ہے اسلام کے تعلق سے ناقص ہے، اس لیے ایسے بے تکے جوابات دیتے ہیں۔ میں نے اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ ساری انسانیت کے باپ، دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سب کے باپ ایک تھے، وہ ہے آدم علیہ السلام۔ اور سب کے باپ جب ایک تھے آدم علیہ السلام، تو آدم کا پہلا دین کیا تھا؟ کیا وہ ہندو تھے یا بدھسٹ تھے یا عیسائی تھے یا یہودی تھے یا پارسی تھے، یا کون سی ذات کے تھے، کون سے مذہب کے تھے؟ سوال ہے۔ دنیا کی کسی مذاہب کے ماننے والوں کے پاس صرف یہی جواب ملے گا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان، تو انہی کا دین سب سے پہلا دین ہے، اور کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اور وہی اسلام مختلف ادوار میں انبیاء کرام نے پیش کیا، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام نے پیش کیا۔ البتہ ہر دور میں ہر نبی کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، دین سب کا ایک ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے دین صرف ایک ہی رہا ہے، کیا ہے وہ؟ الاسلام، اسلام ہے۔ اور وہی اسلام کے بارے میں قرآن نے یہ چیلنج کر دیا، یہ فیصلہ کن بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ اسی دین اسلام کو پسند کرتا ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کے ہر مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو پسند کیا، اسلام کو پسند کیا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ جاننا چاہیے
کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام ہی پوری انسانیت کے درد کا درما ہے۔ سارے انسانیت کے موجودہ اور قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے، جتنے ہنگامے ہوں گے، جتنے جو ہے فتنے اٹھیں گے اور جتنے پرابلمس آئیں گے، ان سب کا واضح کلیئر سلوشن کیا ہے؟ صرف اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اسی اسلام کی دعوت، اسی اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، جس کو بالفاظ مختصر توحید کہا جاتا ہے۔ اور سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی، اور سارے نبیوں نے توحید کے ساتھ پوری امت کو، پوری قوموں کو اپنی طاغوت سے بچنے کا حکم دیا۔ طاغوت کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ تو اور بات کلیئر ہو کر آ گئی، ایک طرف انبیاء نے توحید کی دعوت دی، دوسری طرف انبیاء کرام نے کیا کیا؟ شرک سے امت کو بچایا۔ تو یہ بنیادی دعوت ہے، یہ بنیادی پیغام ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام نے روز اول سے اپنی طہارت، اپنی نظافت، اپنی پاکیزگی اور اپنی صفائی ستھرائی باطینی اور ظاہری دونوں کا روز اول سے پوری انسانیت کو سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری یا تیسری وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے، آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں ثیاب لباس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل بہت ہے، لیکن بات میری پوری اپنے موضوع سے متعلق کہنا ہے، اس لیے تمہیدی طور پر وہاں سے ساری چیزوں کو میں جوڑ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، دوسری پھر تیسری۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لباس سے مراد یہ ظاہری لباس بھی مراد ہے، یہ ظاہر میں جو ہم پہنتے ہیں یہ لباس بھی مراد ہے، اور یہاں لباس ثیاب سے مراد باطنی لباس بھی مراد ہے۔ باطنی لباس کیا ہے؟ تقوی ہے، توحید ہے، طہارت ہے، نظافت ہے، پاکیزگی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ اس لیے قرآن کی ایک اور آیت سے اس بات کی اور کلیریفیکیشن ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ تم تقوی کا لباس اختیار کرو۔ کیا تقوی کا لباس کون سا ہے بھائی؟ تقوی کا کوئی الگ لباس ہوتا ہے؟ بڑا مشجرہ پہن لیے، خوب بڑا جبہ پہن لیے اور اپنی ایک شکل حیت اس انداز سے بنائے کہ لوگ ان سے کہے بھائی یہ لباس جو ہے تقوی والے انسان ہے، تقوی والوں کا لباس ہے۔ کیا اس سے ہم تعبیر کریں گے کہ یہ تقوی کا لباس ہے؟ پھر کیا معنی ہے قرآن کی اس آیت کا؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم آخرت کا توشہ تیار کرو، آخرت کا سامان سفر تیار کرو، اور آخرت کے توشے میں سب سے بہترین توشہ کون سا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے۔ تو قرآن یقیناً قرآن کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو خوبیاں ہمیں ملتی ہیں، جو پیغامات ملتے ہیں، وہ دنیا کے کسی کتاب میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث گویا ایسا ہے کہ الفاظ مختصر ہیں، لیکن اگر اسے کھول دیا جائے تو سمندر ہے۔ سارے سمندر کو جیسے کوزے میں سما دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ انہی میں سے، انہی تعلیمات میں سے ایک لفظ ہے شریعت کا، جس کو قرآن و حدیث نے الحیا کہا۔ کیا کہا؟ الحیا۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین کلمہ، سینٹنس، بڑا کلمہ سب سے کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ وہ ادناہا، اور سب سے اسلام کے شاخوں میں سے کم ترین شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ ہم بولیں کہ بھائی ہم تو تقوی والے ہیں، توحید والے ہیں، سنت پہ چلنے والے ہیں، یہ راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا سروکار، یہ تو GHMC والے صاف کرنا ہے، میرا کام نہیں ہے۔ بولیں گے نا ہم، یہی سوچ، ہماری تو تقریباً یہی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بخاری کی حدیث، ایک شخص، ایک مسلمان نے دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر ہے یا تکلیف دہ چیز ہے، اس نے ٹھان لیا کہ یہ تکلیف دہ چیز کو، یہ اذیت پہنچانے والی چیز کو میں یہاں سے ہٹائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس کو ضرور میں ہٹاؤں گا تاکہ یہاں سے جو لوگ بھی گزریں گے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سوچا، ارادہ کیا اور وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا راستے سے۔ عمل چھوٹا تھا، عمل چھوٹا تھا، لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف اسی ایک نیکی کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہوا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم نے دراصل اسلامی تعلیمات کو چند چیزوں کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، یہ ہمارا اسلام کے تعلق سے ناقص مطالعہ ہے۔ الغرض قرآن کریم کی، قرآن اور سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام حیا کے تعلق سے، غیرت کے تعلق سے ملتا ہے، یہ انتہائی فطرت کو چھو جانے والا ہے، فطرت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ ایمان کی شاخ، بلند ترین شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اور ایمان کا سب سے آخری درجہ یا آخری شاخ وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جیسے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعۃ و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے کہیں زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے کہیں زیادہ شاخیں، سب ایمان کی باتیں ہیں۔ اور ان شاخوں میں پہلے نمبر کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 70واں آخری کون سا ہے؟ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ تو 1 سے لے کر 70 تک گویا ایمان ہے، یعنی ایمان کا پہلا درجہ اور ایمان کا آخری درجہ اللہ کے نبی نے ذکر کرنے کے بعد جو اہم ترین بات میرے موضوع سے متعلق ہے، جس کو میں نے موضوع کے طور پر اختیار کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الایمان بضعۃ و سبعون شعبہ فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، سنو، ایمان کا پہلا اور آخری درجے کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حیا، غیرت، شرم ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ شرم و حیا اور غیرت ایمان کا جزء لا ينفک ہے، یعنی اگر حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے تو وہ انسان تو ہے ہی نہیں، جانور سے بدترین ہے۔ جانور بھی شرماتے ہیں بے حیائی کے کام کرنے پر۔ اب اس کو اور نزدیک سے سمجھنے کے لیے میں بخاری کا وہ واقعہ رکھتا ہوں، شاید آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جنگل سے ہو رہا تھا۔ کہاں سے ہو رہا تھا؟ جنگل سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک طرف بندر ہے، بندروں کا جھنڈ ہے، بندروں کی ایک ٹولی ہے، اور ان بندروں کی ٹولی کے اندر
ایک بندر اور ایک بندری وہاں سے نکلے، انہوں نے غلط کام کیا، بد فعلی کی، دوسرے بندروں نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد یہ دونوں بندر اور بندرنی جو غلط کام کیے تھے، غلط حرکت کیے تھے، اس پر سارے بندروں نے مل کر اسلامی قانون کو نافذ کیا۔ اللہ اکبر، پتھریں مارنے لگے، سنسار کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کو بھی غیرت آئی، اور اللہ کی شریعت کے نفاذ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے بھی جو ہے اس میں حصہ لیا، ایک پتھر مارا اس کو۔ یعنی جس طرح بندروں نے اس بد فعلی کرنے والے، غلط حرکت کرنے والے، بدکاری کرنے والے بندر اور بندرنی پر سنسار کیا، پتھر مارا بندروں نے، تو ساتھ میں صحابی رسول نے اس میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے بھی پتھر مارا۔ یہ واقعے سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس واقعے سے ہم کو جانوروں کے اندر پائی جانے والی شرم، غیرت اور حیا کا احساس ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی غیرت پائی جاتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، اگر ایسا انسان پلس انسان کے ساتھ اگر وہ مسلمان ہے تو اور بھی بہت بڑی شرم کی بات۔ اور اگر ایسا انسان یا مسلمان پھر اس میں نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، یہاں تک کہ نوجوان اور لڑکا اور لڑکی کے علاوہ حدیث میں تو قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس میں بوڑھا زانی بھی ہے۔ وہ شیخ زانن، بوڑھا ہو گیا آدمی لیکن بدکاری کر رہا ہے۔ بوڑھی ہو گئی عورت اگر بدکاری کر رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یقیناً غیرت کا، شرم کا فقدان ہے۔ شرم نام کی چیز ہی الا ماشاء اللہ باقی نہیں رہی۔ جب شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، دل کا پردہ نہیں ہے، آپ بولیں گے یہ کیسا؟ ابھی آپ نے غالباً 3 مسلسل زبان کی ہلاکتوں پر قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک سلسلے وار ٹاپکس پر بہت ساری باتیں سماعت کی ہے۔ اسی سے یہ میرا موضوع بھی اٹیچ کرتا ہے، اسی سے ملا جلا ہے۔ کیسے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خرد کہتے ہیں زبان کو، خرد کہتے ہیں زبان کو۔ تو اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ زبان سے اگر اقرار بھی کر لے انسان، لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لے، توحید کی جو ہے بار بار رٹ لگائے رکھے، کلمہ پڑھتا رہے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، میں جو ہے توحید والا ہوں، زبان سے بول رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو 3 چیزیں معلوم ہے شعر میں، دل ہے، نگاہیں ہیں اور زبان ہے۔ زبان کی ہلاکتوں پر آپ نے 3 خطبے سنے ہیں۔ اب معاملہ آتا ہے دل کا اور آنکھوں کا۔ تو دل اگر پاکیزہ ہے، مطہر ہے، دل میں تقوی ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، اور غیرت اس کے رگوں میں، اس کی فطرت میں ہے، غیرت اس کے نیچرل ہے، پیدائشی ہے، تو پھر وہ انسان گناہوں سے بچتا رہے گا، وہ غیرت مند رہے گا، بے غیرتی نہیں کرے گا وہ۔ لیکن اگر دل پاکیزہ نہیں ہے،
सियाब का फ़ताहिर पे आप आइए, वो आयत पे अल्लाह ताला ने नबी से क्या कहा, अपने लिबास को पाक रखिए। मतलब क्या था उसका तफसीर में, सही तफसीर के हवाले से, अपने दिल को पाक रखिए। लिबास तो पाक रखना ही है, लेकिन आपका लिबास सिर्फ पाक होने से, आप अच्छे कपड़े पहन लेने से, अगर दिल को आपने पाक नहीं रखा, दिल में गीरत नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं है, तो फिर आपका ये ज़ाहरी लिबास आपको बेशुमार बुराइयां कराने पर आमादा करेगा। जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेज की लड़कियां फुल बुरखे में घर से निकलती है, फुल लिबास में मलबूस होकर कॉलेज को निकल रही है। जैसे ही कॉलेज आया या उसका ऑफिस आया, बुरखा लपेटा और अपने पर्स में डाल लिया, कोई नहीं पहचानेगा कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। इसके लिबास से, इसके हुलिये से, इसके चेहरे से, इसके बालों से, इसकी हरकतों से और इसके स्टाइल से। तो ऐसी मुस्लिम लड़कियां जो बज़ाहिर हिजाब पहन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हिजाब को समझा ही नहीं, या इसके पेरेंट्स ने या इसके बड़ों ने हिजाब के बारे में शरई तौर पर कोई तालीमात नहीं दी। आज हमारे माशरे में इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये गीरत का जो फुक़दान है, क्यों है, इसके बेशुमार असबाब हैं। वक्त होता जा रहा है, इसलिए मैं अपनी मौजू को समेटूंगा। चूँकि मेरा मौजू है, आज का उन्वान है दय्यूस कौन है, दय्यूस किसे कहते हैं। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ उर्दू में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो बेगीरत इंसान बोलेंगे। बेगीरत इंसान, बेगीरत नौजवान, बेहया लड़की, बेशरम औरत बोल सकते हैं आप दय्यूस को। तो शरीयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसके क्या माने हैं, आइए। सुनन नसाई की हदीस नंबर 2563 हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन, तीन ऐसे लोग हैं या तीन किस्म के ऐसे कैटेगरीज हैं, ला यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको नज़र रहमत से नहीं देखेगा। या तीन किस्म के, तीन कैटेगरी के लोगों को, अल-आक़ु लिवालिदैहि, पहले नंबर पर वो लोग हैं, वो नौजवान हैं, वो लड़के और लड़कियां हैं, वो औलाद हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमान हैं। यानी माँ बाप के नाफरमानों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप के नाफरमान क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से बहुत दूर होंगे। तो आज का नौजवान जो अपने माँ बाप को या तो घर में रखकर सता रहा है, या हाई फाई ज़िंदगी गुजारने वाले लोग उनसे तंग आकर उनको ओल्ड एज होम की तरफ भेज दिए हैं, या फिर अपने माँ बाप को तो रखे हैं लेकिन माँ बाप को अज़ियतें, तकलीफ़ें मुख्तलिफ़ अंदाज से देते हैं। कभी बीवी के बहकामे में आकर और कभी अपनी जवानी के जोश और तैश में आकर माँ बाप को डांटते हैं, डपटते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। ये नहीं देखते कि माँ बाप में से माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, शरीयत ने इनको कितना बड़ा मकाम दिया, ये नहीं देखते। ऐसी औलाद आज अपने माँ बाप को मलामत भी कर रही है और माँ बाप अपनी ऐसी औलाद से तंग आ गए हैं। बाज़ पेरेंट्स तो हमारे पास आकर कहते हैं, मेरा जी चाहता है मौलवी साहब अपने बच्चे को गला घोट कर मार दूं, अपनी बेटी को क़त्ल कर दूं। ऐसी इससे हरकतें हो रही है। यकीनन इसकी हरकतें जो हो रही है, इसमें आपका तो पहला पार्ट रहा है। आपने बचपन से उसको इस्लामी उसूल नहीं बताए, हिजाब नहीं बताया, शर्म नहीं बताया, हया नहीं बताया, तक़वा नहीं बताया, तहारत नहीं बताया, बड़े छोटों का अदब एहतराम नहीं बताया, महरिम नामहरिम नहीं बताए। क्या बताया आपने? कोई बात नहीं बेटा, लेके जा, तेरी भाभी है, लेके जा। गाड़ी पे बिठाकर अपनी भाभी को लेकर जा रहा है।
اور بھابھی جو ہے اپنے دیور کے ساتھ جا رہی ہے، میاں باہر ہے، شریعت میں کیا بتایا گیا؟ جب پوچھا گیا کہ جیٹ اور دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، جیٹ اور دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، تمہارا جیٹ تمہارا دیور تمہارے لیے موت ہے، یعنی جب تنہائی میں تم اس کے ساتھ رہو گے تو شیطان داخل ہوگا اور دونوں میں برائی پر اکسائے گا، آمادہ کرے گا۔ ہمارے گھروں کا سسٹم اور نظام بالکل بے دینی ہونے کی وجہ سے گھروں میں محرم نامحرم پردہ کس سے کرنا کیا کرنا نہیں معلوم۔ شریعت آپ پڑھیے، بالخصوص میں خواتین سے کہوں گا، گھر کے اندر کے مسائل آپ کو سورہ احزاب میں ملیں گے، سورہ نور میں ملیں گے، اسی طرح سورہ احزاب اور نور میں گھر کے باہر کے مسائل کہ گھر میں کیسا رہنا ہے، حجاب گھر کا کیسا ہونا ہے اس کا، اور باہر کا حجاب کیسے ہونا ہے، یہ ساری باتیں خواتین جو ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کی تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ معلوم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والمدمن علی الخمر، ہمیشہ نشے میں دھت رہنے والا، شراب پہ شراب پینے والا، نشے پہ نشہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہ لوگ، یعنی جنت میں اولے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے، ساری سزائیں بھگتنے کے بعد داخل ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر والمنان بما اعطى، ایسا آدمی جو کسی کو دے کر کیا کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، کسی کو تعاون کر کے کسی کی مدد کر کے اس کو ذلیل کرتا ہے، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہو یا کوئی دوست احباب ہو یا کوئی اور ہو، اپنے پیسے اپنی دولت پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر کے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا صدقہ، ایسی زکوٰۃ، ایسی نیکی، ایسی خیرات قبول نہیں ہوں گی کہ جس کے پیچھے آپ دینے والے کو ذلیل و رسوا کر کے دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامۃ، ایک اور حدیث میں یہ 3 لوگوں کا ذکر الگ سے ہے، اس میں سے العاق لوالدیہ بھی ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، والمرأۃ المترجلہ، ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو مردانہ لباس پہنتی ہیں، جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ آج الٹا ہے بالکل سسٹم، بالکل یہ حدیث کے مطابق آپ دیکھیے، مرد پورا فل لباس میں رہتا ہے، مرد کا نہ پیٹ دکھتا نہ پیٹھ دکھتی، ہاتھ بھی فل رہتے آستین، عورتیں ادھر بھی شارٹ ادھر بھی شارٹ ادھر بھی شارٹ نیچے بھی شارٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا ماحول کیسے کیوں بنائیے؟ ہمارے اپنے گھروں سے بنا۔ بازاروں میں ہماری خواتین اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچپن سے چھوٹے کپڑے بنا کر عادی بنا دیے ان کو، تو بچی جب بڑی ہوئی تو اس کی عادی بن گئی۔ آپ نے بچپن میں کیا کیا؟ ابھی تو بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، کیا ہوتا؟ نہیں، آپ بچپن سے جیسا اس کو لباس پہنائیں گے یہی لباس بتائے گا کہ بچی یا بچہ بڑا ہو کر غیرت مند بنے گا یا بے غیرت بنے گا۔ آج کتنے دیوس ہیں، کتنے دیوس ہیں۔ اب آئیے، دیوس کا لفظ حدیث میں آیا ہے، دیوس کسے کہتے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں اور محرم کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بہن ہو، ان کے بارے میں آپ اگر ان کی بے دینی، ان کی بے غیرتی، بے حیائی، بے پردگی پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ بہن کو بولیں گے، امی بولیں گے بیٹا تو اپنا کام کر جا، کیوں بہن کو خراب بول رہا تو؟ اس لیے وہاں پر موقع مل جاتا ہے بچی کو، لڑکی۔ بیٹی کو بولیں گے تو اماں سپورٹ لیتی، یا ماں بولے گی تو باپ سپورٹ لیتا، یا نہیں تو ماحول یہ ہے کہ نہ بچی جو ہے نہ ماں کی سنتی ہے نہ باپ کی سنتی ہے، اپنی چلاتی ہے، یا نہیں تو پھر کیا کرتی؟ وہ
اگر اس کی تعلیم اتنی آگے ہے، اتنی ہائی ایجوکیشن میں ہے کہ ماں باپ اس پر فخر کرتے ہیں، اس کے بعد کال آتا ہے، گھر کو فون آتا ہے، بچی جو ہے کالج سے غائب ہے کالج سے. کہاں گئی ہے؟ ایک مشرک اور کافر سے شادی کر لی ہے. تو یہ بے غیرتی انسان کو اور ایک لڑکے کو لڑکی کو دین سے بھی محروم کر دیتی ہے. سماج میں، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی. ماں باپ کے نگاہ میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو جو ہے معاف نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے گھروں کے احوال درست کرنا ہے. ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ بڑے غیرت، ویسے سارے صحابہ کرام غیور تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. سارے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو بے پردہ گھر کی چوکھٹ پہ دیکھ لوں تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. تو سارے صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، یہ کیا بات ہے بھائی، خالی چوکھٹ پہ دیکھ لیں گے تو سر قلم کر دیں گے؟ بول رہے جناب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیو سنو، تم کو سعد کی یہ غیرت پر تعجب ہوتا ہے، سعد سے بڑھ کر میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیور اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ بندے جو ہے بے حیا بن جائے، بے غیرت بن جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی شرم و حیا رکھی ہے. جس انسان کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، تیرا جو چیز چاہے کر. الغرض یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اتنے مختصر وقت میں 30-35 منٹ میں نامکمل ہونے والا نہیں ہے. پھر آپ انشاءاللہ علماء اکرام سے سنیں گے. الغرض ہم سب کو اللہ کی شریعت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور اپنے احوال، اپنے ذات کا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا، لڑکیوں کا، نوجوانوں کا، ہر ایک کا سدھار ہم ہی کر سکتے ہیں. حکومت نہیں کرے گی، پولیس نہیں کرے گی، کوئی ٹیم، کوئی جماعت نہیں کرے گی. گھر کو سدھارنے کے لیے، گھر کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے ہم جب تک دین سے، شریعت کے علم سے قریب نہیں ہوں گے، علماء حق سے نہیں ملیں گے، گھروں میں قرآن و حدیث کے دروس نہیں ہوں گے، گھر جو ہے امن کا، پاکیزگی کا گہوارہ نہیں بن سکتا. جب تک کہ گھر کے مرد اور عورتیں، گھر کے بڑے جو ہے اگر گھر کی تربیت اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں پلاننگ نہیں کریں گے، مشورے نہیں کریں گے، اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، تو ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین و شریعت سمجھنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.